खुदावंद यस्सु मसीह के पाक पवित्र बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर फरहाद सागर है और मैं एक छोटी सी फाउंडेशन शेल्टर फॉर ऑल पीपल फाउंडेशन को रन कर रहा हूँ, जिसके तवस्सुत से खुदा की खिदमत को सरअंजाम देता हूँ। तो आज खुदा का पाक कलाम आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आए खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे हम खुदावंद के अजीम बंदा अय्यूब के ताल्लुक से। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत से हम सीखेंगे। कलाम खुदा में ये मरकूम है, और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी कर रहे थे, तो एक कासिद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जोते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतीक किया, और फक्त मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई, भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं अकेला ही बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो भी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी 3 गोल होकर ऊँटों पर आ गिरे और उन्हें ले गए और नौकरों को तहतीक किया, और फक्त मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि तेरे बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे और मैं नोशी कर रहे थे, और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे ज़ोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए, और फक्त मैं ही अकेला बचा हूँ कि तुझे खबर दूँ। आमीन जी। सो मेरे अजीज़ कलाम खुदा में से हम सीखते हैं खुदावंद के अजीम बंदा अय्यूब के ताल्लुक से कि अय्यूब बड़ा मालदार ब्लेसफुल शख्स था। इसके हम पहले बाब की पहली आयत से सीखें तो उसमें लिखा है कि ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे, ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। आमीन। तो हम सीखते हैं कि वो बहुत ही ब्लेसफुल आदमी था। खुदा ने उसे औलाद की नेमत से, औलाद की बरकत से नवाजा हुआ है और बहुत सारे नौकर चाकर दिए हुए हैं, ऊँट बैल गायें, बहुत सारी चीज़ों से ब्लेसिंग से उन्हें मामूर किया हुआ है। और लिखा है कि वो जो हम बात को खास बात को सीखते हैं कि वो शख्स कामिल था। वो खुदा के हजूर भी कामिल था, रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। वो शख्स, उस शख्स को, अय्यूब को खुदा ने इंतहाई तौर पे ब्लेस किया हुआ था। 7 बेटे 3 बेटियों से नवाजा हुआ था। बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत सारी भेड़ें थी, गायें थी, बैल थे, गधियां थी, बहुत सारी चीज़ों से उसे मालो मता से नवाजा हुआ था। और लिखा है कि ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे मालदार शख्स था, इस कदर ब्लेसफुल शख्स था। और फिर जो बात सीखने वाली है कि वो शख्स कामिल था और रास्तबाज था। वो शख्स क्या था? कामिल था और रास्तबाज था। एक रास्तबाज शख्स को, एक कामिल शख्स को एक के बाद दीगरे इस कदर हादसों का सामना करना पड़ा। हम सीखें तो एक नौकर आके बुरी खबर अभी सुना ही रहा है। एक नौकर कह रहा है कि तेरे बैल हल में जोते थे और गधे उनके पास चर रहे थे कि सबा के लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को उन्होंने कत्ल कर दिया। और अभी वो कह ही रहा था कि दूसरा आके कहता कि आसमान से आग नाजिल हुई, आसमान से आग नाजिल हुई, भेड़ों को जलाकर भस्म कर दिया, और फक्त मैं ही बचा हूं कि तुझे खबर दूं। और फिर तीसरे ने आके कहा कि कसदी 3 गोल होके ऊँटों पर आए और तेरे नौकरों को तहतीक किया, और फक्त मैं ही अकेला बचा हूं कि तुझे खबर दूं। इनके यक्के बाद दीगरे और सबसे बड़ी बैड न्यूज़ उसे मिली कि तेरे सारे 7 बेटे, तेरी 3 बेटियां एक घर में बैठ के ज़ियाफत कर रहे थे, खाना खा रहे थे कि बियाबान से ऐसी हवा चली कि उस घर से टकराई, उस घर से टकराई तो वो उसकी छत गिरी और तेरे 7 बेटे 3 बेटियां उसी वक्त हलाक हो गए। फक्त मैं ही अकेला बचा हूं अय्यूब के तुझे खबर दूं। यक्के बाद दीगरे उसे बैड न्यूज़ मिलती जा रही है। और इस कदर शदीद, जो एक ईमान, जो मालदार शख्स था, जो इंतहाई अहले मशरिक में सबसे मालदार शख्स था, वो अहले मशरिक में सबसे फ़कीर से बदतर हालत में आ गया।
فقیر سے بدتر حالت میں آ جاتا ہے، جو اس قدر مالدار شخص ہوتا ہے، اس قدر بلیسفل شخص ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ مین کہ ایسا کامل شخص، راست باز شخص، بدی سے دور رہنے والا، خدا سے ڈرنے والا شخص بھی اتنے حادثوں کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ سارے بھیڑ بکریاں گائے بیل وغیرہ بھی چھن گئے، اور ساتوں بیٹے بھی مارے گئے، تینوں بیٹیاں ماری گئیں، کچھ بھی نہ بچا۔ ایون کہ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہم سیکھتے ہیں ایوب کے تعلق سے ہی، اس کی پڑھیں گے دوسرے باب کی ہم 7ویں آیت سے۔ تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاندی تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ٹھکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ پھر کیا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کو ابلیس نے دردناک پھوڑوں میں بھی مبتلا کر دیا، اس کے پوری باڈی پہ اس قدر پھوڑے اس نے کر دیے ہیں کہ وہ ان کو کھجانے کے لیے ٹھکرا لے کر وہ راکھ پر بیٹھ کے اپنے آپ کو کھجا رہا ہے۔ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہے یہ شخص، اس قدر اذیت میں مبتلا ہے یہ شخص، اس قدر بادشاہ کی حیثیت رکھنے والا فقیر سے کم بدتر حالت میں آ گیا یہ خدا کا عظیم خادم، جس کے بارے میں بارہا لکھا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں حزقیل کی کتاب میں تو خداوند فرماتا ہے کہ 3 شخص میرے نزدیک راست باز ہیں، نوح، ایوب اور دانیل۔ مین کے راست بازوں میں بھی سینکڑوں مقدسین ہیں، لیکن خدا نے ان تینوں مقدسوں کا ذکر کیا، اور ان تینوں میں بھی اس کا نام ایڈ کیا کہ ایوب بھی میری نظر میں راست باز ہے۔ تو وہ خدا بارہا کہہ رہا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کامل تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے باوجود اس قدر اذیت میں، تکلیف میں کیوں کر مبتلا ہوا؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آئیں اس بات کو ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے۔ ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت میں ہم سیکھتے ہیں، ایک دن خدا کے بیٹے خدا کے حضور حاضر ہوئے اور شیطان بھی ان کے درمیان میں آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس پہ سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ جب خدا کے بیٹے حاضر ہوئے ہیں تو ابلیس بھی حاضر ہو گیا ہے۔ تو میں بات سکھانا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا کہ خدا اپنے لوگوں پہ فخر بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا اپنے لوگوں پہ فخر بھی کرتا ہے۔ خدا نے ایوب پہ فخر کیا۔ جیسے شیطان آیا تو خدا نے اس سے پوچھا، کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں، اس کی پڑھیں گے 8ویں آیت سے۔ خداوند نے شیطان سے کہا، تو نے میرے بندہ کے ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا کوئی نہیں۔ خدا خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ اے ابلیس، تو زمین پہ پھرتا ہوا آیا ہے، سیر کرتا ہوا آیا ہے، پر دیکھ اسی زمین پہ ایک ایسا ممسوح ہے، ایک ایسا مقدس شخص ہے، ایک ایسا راست باز شخص ہے جو بدی سے دور رہتا ہے، جو کامل ہے، جو میرے ساتھ رفاقت میں رہتا ہے، جو میری دعا بندگی میں رہتا ہے، جو ہمیشہ میری شکر گزاری کرتا ہے۔ کیا تو اس سے واقف ہے؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ اس بات کو ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے۔ شیطان نے خدا ان کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے چوگرد اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چوگرد چاروں طرف سے باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلہ ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو اپنا ذرا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پہ تیری تکفیر نہ کرے گا؟ سو میرے عزیز، ابلیس نے اسے خدا کو کہا کہ اگر اے خدا تو نے اسے بلیس کیا ہے، اسی لیے تو وہ تیری پرستش کرتا ہے، اسی لیے تو وہ تیری بندگی کرتا ہے، اسی لیے تو وہ کامل ہے، اسی لیے تو وہ تیرے حضور راست باز ہے، کیونکہ تو نے اسے بلیسفل کیا ہے، سکسیسفل کیا ہے۔ پر خدا کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے اے شیطان، اے ابلیس، ایسی بات نہیں، وہ شخص واقعی راست باز ہے، ایوب واقعی میرے ساتھ دیانتدار ہے، وہ وفادار ہے، وہ کامل شخص ہے۔ تو پھر ہم سیکھتے ہیں کلام خدا میں سے اس کی 12ویں آیت سے، خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا۔ آمین۔ ہم سیکھتے ہیں کہ ایوب پہ جو کرائسس آئے، جو تکلیفیں آئیں، جو بیماریاں آئیں، جو حادثے گزرے، کہ اس کے ساتھوں بیٹے، تینوں بیٹیاں مر گئیں، اس کے مال و متاع چھن گئے، اس کی بھیڑ بکریاں گائے بیل ایوری تھنگ، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ ایک بادشاہ تھا، فقیر سے بدتر حالت میں آ گیا۔ سبب کیا تھا؟
کہ شیطان نے خدا سے ایوب کو مانگ لیا تھا، شیطان نے، ابلیس نے خدا سے ایوب کو مانگ لیا تھا کہ اسے تم مجھے دے دے، تو خدا نے کہا میں شوق سے دیتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ میرا شخص، یہ حالت کمزوری میں، حالت پستی میں، حالت بیماری میں، حالت تنگ دستی میں، حالت کمزوری میں بھی میرا انکار نہیں کرے گا۔ جب میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو اس میرے بندے کو اذیت دے لے، ازما لے، جو کچھ تو نے زور لگانا لگا لے، پر یہ میری رفاقت سے، میری فیلوشپ سے، میری محبت سے انکار نہیں کرے گا، اور میرے ساتھ یہ ہمیشہ کامل رہے گا۔ ہالیلویہ۔ سو میرے عزیز، پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں پہ فخر کرتا ہے، ان کے ایمان کو دیکھ کے، ان کی کاملیت کو دیکھ کے، ان کی وفاداری کو دیکھ کے، ان کی تابع داری کو دیکھ کے وہ ابلیس کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈولے گا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اپنے ایمان سے پھرے گا نہیں۔ جس طرح خدا نے ایوب کو ابلیس کے ہاتھ میں جانے دیا کہ تو آزما کے دیکھ لے، مجھے بھروسہ ہے کہ میرا بندہ پلٹنے کا نہیں، میرا یہ ممسو اپنی وفاداری، اپنی تابع داری، اپنی فرما برداری سے ہٹنے کا نہیں۔ تو نے جتنا بھی زور لگانا ہے، تو نے جتنا بھی نقصان پہنچانا ہے، تو نے جتنی بھی اذیت دینی ہے، تو نے جو کچھ کرنا ہے تو کر لے، پر بھی میرا یہ ممسو اپنے میری حضوری میں، میرے نزدیک یہ وفادار رہے گا۔ ہالیلویہ۔ خدا نے ایوب کو اس سبب سے ابلیس کے ہاتھوں میں جانے دیا کیونکہ خدا کو ٹرسٹ تھا، خدا کو بھروسہ تھا کہ یہ میرا ممسو میری وفاداری سے پھرنے کا نہیں۔ اور ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کریں تو کافی اذیت اس نے اٹھائی، اور اگر ہم شروع میں سے جیسے 2 باب کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس پھر آیا اور ایوب کو سر کے چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اس نے ناسوروں سے بھر دیا اس کو، اور وہ اپنے آپ کو کھجانے کے لیے اس نے ایک ٹھکرا لیا اور راکھ پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو کھجا رہا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں، اپنی باڈی پہ خارش کرتا جا رہا ہے۔ اس قدر وہ ناسور جو زخم ہو چکے تھے، اس قدر اس کو تکلیف ہوتی تھی، تو وہ پھر بھی کیا کہتا رہا؟ خدا نے دیا، خدا نے لیا۔ اور ایک اس کا مددگار بچا جسے ابلیس نے نقصان نہ پہنچایا، اس کی بیوی، جسے ہم شروع میں پڑھیں بائبل مقدس میں سے، تو خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناتا ہوں۔ اس کے لیے کیا بناتا ہوں؟ مددگار بناتا ہوں۔ تو اسی مددگار نے، جیسا ہماری بزرگ ماں ہوا نے مددگار کے طور پہ بنائی، لیکن اس نے اسے باغ عدن سے نکلوانے کا وسیلہ بھی بن گئی، حالانکہ اس کے مدد کرنی چاہیے تھی، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح یہ خدا کی بندی بھی، ایوب کی وائف بھی، یہ بھی اسے بارہا اذیت دیتی ہے، بارہا تکلیف پہنچاتی ہے۔ اے ایوب، تو ابھی بھی اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، ابھی بھی شکر گزاری کرتا ہے، ابھی بھی بندگی کرتا ہے، ابھی بھی اس خدا کو تھینکس کہتا ہے جس نے تیرا سب کچھ چھین لیا۔ دیکھ، تیرے 7 خوبصورت بیٹے تھے، تیری 3 خوبصورت بیٹیاں تھیں، تیرے پاس اتنی بھیڑیں تھیں، اتنی گائیں تھیں، اتنے بیل تھے، اتنے گدھے تھے، اس قدر تو مالدار شخص تھا، اور دیکھ اب تیری حالت فقیر سے ہی بدتر ہو گئی، اور جس خدا نے کی تو ابھی بھی اس کو تھینکس کہہ رہا ہے۔ تو ایوب کیا کہتا ہے؟ تو کیوں نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے؟ کیا اس خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ہالیلویہ۔ وہ اپنی اس ساری حالت کرب میں، حالت دکھ میں، حالت تکلیف میں وہ خدا کے حضور منکر نہ رہا، وہ خدا کے حضور وفادار رہا، وہ خدا کے حضور تابع دار رہا۔ تو میرے عزیز، سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا نے صرف اس وقت ابلیس نے خدا سے ایوب کو مانگا، تو کیا آج کے دور کے مقدسوں کو نہیں مانگتا؟ آج سے 4000 سال پیچھے، 5-6 ہزار سال پیچھے، کیونکہ ایوب کی پیدائش ان دنوں کی تھی جب ابتدا ہی تھی، تو ایوب کو مانگ لیا اور خدا نے دے دیا بڑے فخرانہ انداز میں، اور ایوب نے، خدا کے ممسو نے بھی خدا کے فخر کی لاج رکھی، خدا کے ٹرسٹ کی لاج رکھی، اور ایمان سے ڈاواں ڈول نہیں ہوا۔ تو کیا آج کے دور کے مقدسوں کو نہیں وہ مانگتا؟ آئیں بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل میں چلیں گے، لوکا کی انجیل مقدسہ میں، لوکا 22 باب، اس کی پڑھیں گے ہم 31ویں آیت سے۔ بائیس باب کی لوکا کی انجیل مقدسہ 22واں باب، اس کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے، شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا۔ آمین۔
کلام خدا میں سے ہم سیکھتے ہیں خداوند کیا فرماتے ہیں، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے ابلیس کو، تم شاگردوں کو، تم لوگوں کو جو میرے ساتھ رہتے تھے، مانگ لیا ہے کہ تمہیں کس کی طرح پٹکے، گیہوں کی طرح پٹکے، پر میں نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، یہ میرے شاگرد ہیں، میں ان کو اے ابلیس تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ ایسا نہیں جیسس نے کہا، جیسس نے کہا یہ میرے بھروسے دار شاگرد ہیں، میں نے ان کو چن لیا ہے کہ یہ میری پریچنگ کرنے کے لیے، میرے نام کی گواہی دینے کے لیے پوری دنیا کے کونے کونے تک جائیں گے، یہ کھربوں لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے نجات کا وسیلہ بنیں گے۔ اے ابلیس تو نے میرے شاگردوں کو، تو نے پٹکنا ہے تو گیہوں کی طرح پٹک لے، پر یہ میرا انکار نہیں کریں گے۔ اور ہم سیکھتے ہیں کہ کسی شاگرد کو آرے سے چیرا جاتا ہے، کسی کو تیل کے کڑا میں ڈال دیا جاتا ہے، کسی کو الٹا صلیب پہ چڑھا دیا جاتا ہے، اور بارہا ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ مسیح کا انکار کر دے، پر ان کا نہیں، ہم یسوع کا انکار نہیں کریں گے، کیونکہ یسوع کو بھروسہ تھا کہ یہ میرے شاگرد جن کو میں نے خدمت سونپ دی ہے، جن کو میں نے اپنا نام کی پہچان کروا دی ہے، جن کے سپرد میں نے نجات کا کام کر دیا ہے، یہ مر تو جائیں گے پر میری ورک آف نجات کو سٹاپ نہیں کریں گے، نجات کے کام کو سٹاپ نہیں کریں گے۔ اور ہم سیکھیں تو شاگردوں نے بڑی اذیت ناک موت کو حاصل کیا، لیکن مسیح کے اس بھروسے کو ٹوٹنے نہ دیا، جو اس نے شمعون پترس سے واضح کہہ دیا، اے شمعون دیکھ، ابلیس نے تم سب کو مجھ سے مانگ لیا ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیا، اس نے کہا میں نے دے دی، میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ جب تم مضبوط ہو تو بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا۔ تو جیسس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیا۔ سو میرے عزیز، خدا اپنے لوگوں کو دے دیتا ہے اس کس نظریے سے کہ اس کو بھروسہ ہوتا ہے، اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی منکر نہ ہوگی، یہ اپنے ایمان پہ قائم رہے گی۔ خدا کے کلام میں سے کہ اس خدا عظیم کو بھی جو نجات کا پروجیکٹ لے کے آیا، اسے بھی مانگ لیا گیا۔ آئیں ہم لوکا کی انجیل 4 باب میں چلتے ہیں۔ 4 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، لوکا رسول کی انجیل مقدسہ، اور ابلیس اسے آزماتا رہا، ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ ہالےلویا۔ تو یہ واقعہ ہم کہاں کا ہے؟ یسوع مسیح کا۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن اور 40 رات روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ابلیس کسے آزماتا رہا؟ اس خدا قادر کو، یسوع المسیح کو آزما رہا ہے۔ ایوب کو آزمایا، شاگردوں کو آزمایا، تو اس خدا قدوس کو بھی آزما رہا ہے۔ اس کے پاس بھی کھڑے ہو کے کہتا ہے ان پتھروں سے کہہ کے روٹی بن جائیں۔ تو وہ یسوع مسیح کیا جواب دیتا ہے کہ انسان روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو پھر وہ ابلیس اسے خدا کے کلام میں سے حوالہ دے دیتا ہے، زبور کی کتاب میں سے کہتا ہے کہ اپنے تائیں یہاں سے نیچے گرا دے، تو تیرے بارے میں لکھا ہے، زبور 91 کی بات کر رہا ہوں، کہ زبور 91 میں لکھا ہے کہ وہ تیرے واسطے فرشتوں کو حکم کرے گا کہ فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو ابلیس نے اس خدا عظیم کو، اس خدا قدوس کو بھی آزمانے سے باز نہ رہا، شاگردوں کو آزمایا، خدا کے عظیم ممسو ایوب کو آزمایا، سینکڑوں لوگوں کو آزماتا ہے، اور خدا بھی فخرانہ انداز میں اپنے لوگوں کو اس کے ہاتھ میں جانے دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، میری بہن، میرے بھائی، تو آپ کو اور مجھے بھی کیا خدا ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتا؟ یقیناً خدا کوئی ایسے موقع آ جاتے ہیں، خدا کہہ سکتا ہے کہ اے ابلیس، میرا یہ بیٹا گو کہ بے روزگار ہے، میری یہ بیٹی گو کہ بیمار ہے، میرا یہ بیٹا گو کہ تنگ دستی کی حالت میں ہے، غربت کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، پر یہ اس حالت تکلیف میں بھی، اس حالت تکلیف میں بھی، حالت بیماری میں بھی، حالت کمزوری میں بھی، حالت تنگ دستی میں بھی یہ میرا انکار نہ کرے گا۔ اے ابلیس، تو کچھ نہیں کر سکتا کہ کتنے دن تو نے، کتنے مہینے تو نے اسے بے روزگار رکھ لے، پر یہ پھر بھی میرا منکر نہ ہوگا۔ تو نے کتنے دن میری اس بیٹی کو بیماری کی حالت میں رکھنا ہے، پر یہ بیماری میں بھی کہے گی کہ خداوند تیرا شکر ہو، یہ میرے منکر نہ ہوگی۔ میرے عزیز، آپ اس بات کو جان جائیے، اگر آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کی آزمائش کر رہا ہے کہ آپ اس حالت بیماری میں بھی، حالت بے روزگاری میں بھی، حالت تنگ دستی میں بھی، حالت پستی میں بھی اپنے خدا کے ساتھ دیانتدار ہیں کہ نہیں۔ وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اور ابلیس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ لکھا ہے کہ جب خدا نے ایوب کو
ابلیس کے ہاتھ میں دے دیے تو ابلیس نے سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اسے ناسوروں سے بھر دیا، اس قدر اذیت میں مبتلا کر دیا، لیکن وہ پھر بھی کیا کہتا رہا کہ خداوند تیرا شکر ہو تو نے، اور جب بیٹیاں بیٹے چھین لیے گئے تب وہ کہتا ہے خداوند تو نے دیا تو نے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ اور ہم آخری ابواب میں جا کے سیکھیں تو خدا نے ایوب کو ابتدا کی نسبت آخری ایام میں زیادہ برکت دی۔ سبب کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا۔ تو یسوع مسیح بھی کیا کہتا ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ حالت غربت میں، حالت پریشانی میں، تنگ دستی میں، بیماری میں ہمیں خدا کے منکر نہیں ہونا، ہمیں خدا کے حضور کامل رہنا ہے، جس طرح یہ مقدسین کامل رہے اور آج کتاب حیات میں ان کا نام رقم ہے۔ تو خدا، ابلیس نے ہو سکتا ہے آپ کو مانگ لیا ہو، میری بہن آپ کو، میرے بھائی آپ کو مانگ لیا ہو، آپ بے روزگاری میں مبتلا ہیں، آپ بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تنگ دستی میں مبتلا ہیں، پر آپ خدا پہ ایمان رکھیں۔ میرا خدا بہت جلد آپ کی تنگ دستی کو ختم کرے گا، آپ کی بے روزگاری کو ختم کرے گا، میری بہن میرے بھائی آپ کی بیماری کو ختم کرے گا، اور وہ جلد آپ کو پروسپر کرے گا، بشرطے کہ آپ ایمان پہ قائم رہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع المسیح آپ سب کو برکت دے، اور آج کے بعد آپ نے ڈولنا نہیں، خدا کے کلام پہ ایمان رکھنا ہے، جس طرح پطرس کو مانگ لیا، ایوب کو مانگ لیا، شاید آپ کو اور مجھے مانگا ہو، تو ہم نے اپنے ایمان پہ قائم رہنا ہے۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ ساری کائنات کے بادشاہ رب ذوالجلال یہوہ پاک خدا، آج کا کلام جو تیری بیٹیوں بیٹوں تک پہنچایا گیا ہے، اے خدا قدوس، اس کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ تقویت پائیں، قوت پائیں، زور پائیں، اور اپنی حالت کمزوری میں اے خدا قدوس تیرے منکر نہ ہوں، تیرے انکاری نہ ہوں۔ اے خداوند میرے خدا، اپنی حالت کمزوری میں، بیماری میں، لاچاری میں بھی تیرے ساتھ لپٹے رہیں، ایمان پہ قائم رہیں، اور میرے خدا تو بھی مقررہ وقت پہ جس طرح تو نے ایوب کو بحال کیا، اب میری ان بہنوں کو، بھائیوں کو جو آج تیرے حضور عہد کرتے ہیں، انہیں بھی خداوند آپ بحال کرنا، اور تیرا نام یسوع ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیحی ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، بخش دیجیے، آمین۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں خداوند کے عظیم بندہ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا، اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کا، اپنے اور ان کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے آج خدا کے پاک کلام کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا۔ خدا ان کو بلیس کرے اور یہ پاک کلام آپ سبھی تک پہنچانے کا وسیلہ ٹھہریں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کو بلیس کرے۔ گاڈ بلیس یو۔